मुसलमानों की जान से करीब हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में दरूद पाक की झूमती हुई डालियाँ नज़र करें। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अंबिया में हबीब खुदा कौन है? आप हैं या नबी दूसरा कौन है? आप आए तो हक़ का पता मिल गया, उन किसको पता था खुदा कौन है। अर्श आज़म पे पहुँचे तो रब ने कहा आ भी जाओ, तुम्हें रोकता कौन है। और मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरन मोहताज से मांगता कौन है। वरन मोहताज से मांगता कौन है। जरा झूम कर नबी की बारगाह में दुरूद पाक की डाली नजर करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खामोशी अच्छी नहीं लग रही है भाई, हमारे ज़िले का मजमा बोलता है, ज़रा तड़प के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़रा और मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रात अभी तो इब्तदाई मरहला है, बाहर से आने वाले खुतबा और शोरा भी बाकी हैं। आप उनके मेरे बाद वो बाहर से आने वाले शोरा खुतबा की बारी आएगी, आप समाअत करेंगे। चंद लम्हा आप हमें बर्दाश्त कर लीजिए, मैं कुछ बातें आपके जहन के खानों में डाल जाऊँ। हज़रात सर शाम से लेकर अब तक आपने मद्दान नबी की ज़बानी नबी की मदद सराई, खुतबा के ज़बानी नबी की बातें आपने सब कुछ समाअत कर लिया है। ये मदरसा हनफिया अज़हरुल उलूम अपना आज नतीजा पेश कर रहा है कि 6 हुफ़ाज़ कराम कौम को आज दे रहा है। 6 हुफ़ाज़ कराम ने ये जनाब बोला अपने सीने में कुरान के 30 पारे उतार लिए हैं। आज उनके सरों पर आप दस्तारे हिफ्ज़ देखेंगे। थोड़ी देर के बाद आप इस्लामी दूल्हा अपनी माथे की आंखों से देखेंगे और ये मंजर आप अपने माथे की निगाहों से मुशाहिदा करेंगे। मैं आपको बताऊं कि आज हनफिया अज़हरुल उलूम में 6 हुफ़ाज़ कराम आपको दिए हैं, कौम को दिए हैं। ये 6 हुफ़ाज़ कराम जब ये अपनी दरगाहों में बैठेंगे तो 600 बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। वो 600 हाफिज़ कुरान जब अपनी अपनी दरगाहों में बैठेंगे तो 6000 जनाब बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। वो 6000 हाफिज़ कुरान जब अपनी दरगाहों में बैठेंगे तो 6 लाख बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। वो 6 लाख बच्चे जब अपनी दरगाहों में बैठेंगे तो 6 करोड़ बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। ये सिलसिला सुबह क़यामत तक चलता रहेगा। परवरदिगार आलम ने कुरान पाक के हिफाज़त का ज़िम्मा लिया है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। ये हिफाजत के लिए लहाफ़िज़ून फरमाने वाला इस बात का इशारा भी फरमा रहा है कि हिफाजत के लिए हुफ़ाज़ कराम का सीना चुन लिया गया है। ये सुबह क़यामत तक सिलसिला चलता रहेगा। ये कुरान ख़त्म होने वाला नहीं है, ये मिटने वाला नहीं है। दुनिया की सारी किताबें ख़त्म हो सकती हैं, दुनिया की सारी किताबें मिट सकती हैं, लेकिन कुरान पाक ख़त्म होने वाला नहीं है। वरना दुनिया की सारी किताबों को इकट्ठा करके उसे नजर आतिश कर दो, उसे दरिया में डाल दो और आवाज़ दो, ए गीता तू इधर आ, ए रामायण तू इधर आ, ए महाभारत तू इधर आ, ए बाइबल तू इधर आ, ए यूहन्ना तू इधर आ, ए इंजील तू इधर आ, ए तौरात इधर आ। ए जनाब दुनिया की सारी किताबों का आवाज़ दोगे, कोई किताब नहीं आएगी, मगर कुरान को जब बुलाया जाएगा तो हजारों नहीं लाखों के तादाद में हुफ़ाज़ कराम अपना सीना लेके खड़े हो जाएंगे। उन किताबों को तूने जलाया है, जो किताबें परेश के रहीने मिन्नत हुआ करती है, उस किताब को कहां जलाओगे जो मुसलमानों के बच्चों के सीने पे लिखी जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मज़हर साहब किबला। वाह हज़रात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि लोगों ज़रा देख लीजिए, ये कुरान पाक है जिसके हिफाज़त का ज़िम्मा परवरदिगार आलम ने लिया है। ज़रा देखिए, मैं आपको बताऊँ उसकी फजीलत ये है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाया करता है, क़यामत दिन उसके माँ बाप के सरों पर अल्लाह ऐसा चमकता हुआ ताज रखेगा कि जिसके रोशनी के आगे चाँद और सूरज की रोशनी मान पड़ जाएगी, निगाहें खीरा हो जाएंगी। लोग पूछेंगे ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर इतना चमकता हुआ ताज नज़र आ रहा है।
لوگ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچے دنیا میں حافظ قرآن بنے تھے، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ حضرات میں کہنا چاہوں گا کہ آج دنیا کے لوگ گھبرا رہے ہیں کہ ہم مدرسے میں پڑھائیں گے، ہم حافظ قرآن عالم دین بنائیں گے، یہ لوگ جائیں گے مدرسوں میں اور مسجدوں میں جا کے پڑھائیں گے یا امامت کریں گے، قوم کیا تنخواہ دے گی؟ 8,000 10,000 12,000 تک تنخواہ ملے گی۔ اس مہنگائی کے زمانے میں ہوتا کیا ہے؟ میں کہنا چاہوں گا ٹھیک ہے تم ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بہت ضروری ہے بناؤ، لیکن جناب والا یہ دنیا میں ڈاکٹر انجینئر دنیا کی کمائی کریں گے، لیکن جو عالم دین ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہیں، یا آخرت کی کمائی کیا کرتے ہیں۔ اے جناب ان ماں باپ سے کا دل سے پوچھنا کہ قیامت کے دن جب آواز دی جائے گی کہ لوگوں اب اسے بلایا جا رہا ہے جن لوگوں نے اپنے بچوں کو دنیا میں عالم بنایا تھا، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ بے شک۔ دیکھ لیا جائے کہ حال یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ہے، حال یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، 2 بچے حافظ قرآن ہو گئے، اس کے بعد اپنے باپ کے پاس آئے اورنگزیب کے پاس اور آ کے کہا ابا ہم حافظ قرآن ہو گئے ہیں۔ کہا جاؤ خوشخبری اپنے دادا کو سنا دو، جاؤ شاہ جہاں کو جا کے خوشخبری سنا دو۔ یہ دونوں بچے پہنچے اپنے دادا شاہ جہاں کے پاس اور جا کے کہا کہ دادا جان ہم حافظ قرآن ہو گئے، ہم نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیا ہے، یہ قرآن پاک کو ہم لوگوں نے یاد کر لیا ہے۔ شاہ جہاں نے کہا کہ تم مجھے خوشخبری کیوں سنا رہے ہو؟ ارے اپنے باپ کو سناؤ، اس لیے کہ قیامت کے دن اگر چمکتا تاج رکھا جائے گا تو تیرے دادا کے سر پر نہیں، تیرے باپ کے سر پر رکھا جائے گا۔ جا اپنے باپ کو جا کر خوشخبری سنا۔ بچے آئے تھے، آ کر اورنگزیب عالمگیر سے کہتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر ہم اپنے دادا کے پاس گئے تھے، لیکن دادا نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اپنے باپ کو خوشخبری سناؤ، اس لیے قیامت کے دن تیرے باپ کے سر پر چمکتا ہوا تاج رکھا جائے گا۔ اورنگزیب اسی دن سے ٹھان لیا کہ ہمیں بھی حافظ قرآن بننا ہے۔ اے جناب اس دن سے قرآن یاد کرنا شروع کر دیا اور حافظ قرآن بن کر کے اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ میرے باپ آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا ہے، اب قیامت کے آپ کے بھی سر پر چمکتا ہوا تاج رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاہوں گا کہ لوگوں ذرا دیکھیے یہ ادارے ہوا کرتے ہیں جو حافظ قرآن دیا کرتے ہیں، جو عالم دین دیا کرتے ہیں، جو مسلک کے ترجمان دیا کرتے ہیں، جو دین کے مبلغ دیا کرتے ہیں، جو دین کے داعی دیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چھپر کے شکل میں مدرسہ ہے، کسی ادارے کو دیکھتے ہیں کہ بہت اونچا ادارہ ہے، لمبی بلڈنگیں ہیں، بڑی اونچی عمارتیں ہیں۔ حضرات مدرسہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اے جناب سب کا سلسلہ نسب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ اصحاب صفہ کے چبوترے کا ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے ایک چبوترا بنایا تھا جس کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے اور میرے آقا پڑھایا کرتے تھے۔ کہنا چاہوں گا سب کا سلسلہ نسب وہاں تک پہنچا کرتا ہے۔ میں بتانا چاہوں گا کہ لوگوں یہ حافظ قرآن، یہ 6 حفاظ قرآن کو اے جناب والا یہ ادارہ آپ کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب والا دنیا میں اس قرآن پاک کو ختم کرنے کے لیے، اس قرآن پاک کو ختم کرنے کے لیے نہ جانے کتنی سازشیں کی گئی ہیں، کتنا زور لگایا گیا ہے، کتنی طاقتیں لگائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہوتا یہ ہے کہ قرآن بڑھتا جا رہا ہے، قرآن چھاتا جا رہا ہے، قرآن چمکتا جا رہا ہے۔ ذرا نگاہوں کے سامنے رکھیے گا اے جناب والا سقوط غرناطہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ 1491 میں جب غرناطہ کو تباہ و برباد کیا گیا تھا، اسپین کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا تھا، لینن نے قبضہ کر لیا تھا اے جناب والا، اس کے بعد سے نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جو بچے تھے ان کے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی صدا آ رہی تھی، تو لوگوں نے کہا تھا یہ بچوں کی یہ قرآن پاک کی تلاوت کی صدا کیوں آ رہی ہے؟ ہم نے مسلمانوں کو ختم کر ڈالا ہے، ہم نے مسلمانوں کو یہاں سے بھگا ڈالا ہے، شہر بدر کر ڈالا ہے، پھر ان کے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت کی صدا کس سے آ رہی ہے؟ اے جناب والا تو ان کے گھروں کی تلاشی لی گئی، جو مسلمان بچے ہوئے تھے اے جناب ان کے گھروں کو ڈھونڈا گیا، قرآن پاک کے 5000 نسخوں کو ان کے گھروں سے نکال لیا گیا اور نکالنے کے بعد غرناطہ کے چوراہے پر رکھ کر اسے آگ لگا دی گئی اور سارے نسخوں کو جلا دیا گیا، قرآن پاک کے سارے پنوں کو جلا دیا گیا۔ اطمینان کی سانس لیے وہاں کے پادری کہ آپ نے قرآن پاک کو جلا ڈالا ہے، اب قرآن پاک کی تلاوت کی صدا ہمارے کانوں تک نہیں آئے گی، اب کوئی قرآن پڑھنے والا نہ ملے گا۔ لیکن چند دن کا زمانہ نہیں گزرا تھا یہ جناب ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی صدا آنے لگی، ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آنے لگی،
لوگوں نے کہا کہ جب ہم نے قرآن پاک کو غرناطہ کے چوراہے پر آگ لگا دیا ہے، جب ہم نے غرناطہ کے چوراہے پر قرآن پاک کو جلا ڈالا ہے، پھر مسلمانوں کے گھروں سے قرآن پاک کی آواز کیسی آ رہی ہے، پھر تلاوت کی صدا کیسی آ رہی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ارے وہ نادانو، اس کتاب کو تو نے جلایا ہے جو چمڑوں پہ لکھی جاتی ہے، جو کاغذ کے پنوں پہ لکھی جاتی ہے۔ ارے قرآن پاک ہے یہ قرآن جو مسلمانوں کے سینے پہ چھپا کرتی ہے، ارے وہ مسلمان ہے جو حافظ قرآن ہے اور وہی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، واہ بہت برادران ملت اسلامیہ، میں بتانا یہ چاہوں گا یہ قرآن پاک ہے، یہ جناب والا جس کو نہ ختم کیا جا سکتا ہے، نہ جس کو جلایا جا سکتا ہے، نہ اس کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ ختم کرنے والے خود ہی چلے تھے، انہیں جناب والا ختم ہو گئے ہیں۔ آواز جس نے اٹھائی ہے اس کی آواز دب کے رہ گئی ہے، انگلی جس نے اٹھائی ہے وجود اس کا ٹوٹ کے رہ گیا ہے۔ یہ جناب والا یہ قرآن پاک ہے، نہ اس کو کچلا جا سکتا ہے، نہ اسے دبایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ انسانوں کب کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ یہ جناب والا اسے کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لوگوں ذرا دیکھ لیا جائے، ہر دور میں قرآن پاک کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تھا رسیا کی دھرتی پر اسلام پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ جناب والا حال یہ ہوا کہ 75 سال تک، 5 صدی تک اسلام کی پابندی رہی ہے۔ لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیا جاتا تھا، لوگوں کو روزہ نہیں رکھنے دیا جاتا تھا، لوگوں کو تلاوت نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، اذان نہیں دینے دیا جا رہا تھا، مسجدوں پر تالے جڑ دیے گئے تھے، مدرسوں کو بند کر دیا گیا تھا، علماء کو سہولیات دے دی گئی تھی۔ یہ جناب والا جتنے بھی اسلامک اسکالر تھے انہیں پھانسی کے پھندے پر کو چومنا پڑا تھا۔ حال یہ ہوتا نظر آیا کہ جناب والا جب ہر طرف سے آواز بند ہو گئی تھی، 75 سال کا زمانہ گزر گیا اور 75 سال کے بعد یہ جناب والا جب حال یہ ہوتا نظر آیا کہ اسلام آزاد ہوا تو کسی کو اسلامی نام معلوم نہیں تھا، کسی کو اذان کے کلمات یاد نہیں تھے، کسی کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں تھا، کسی کو قرآن کی سورت یاد نہیں تھی۔ یہ رسیا کی دھرتی ہے، ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، 75 سال تک رسیا کی دھرتی پر اسلام کی پابندی لگائی گئی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا نظر آیا کہ جب اسلام آزاد ہوا تھا تو کسی کو اسلامی نام معلوم نہیں تھا، کسی کو کلمہ تک یاد نہیں تھا، کسی کو نماز کا ڈھنگ اور سلیقہ معلوم نہیں تھا، یہ طریقہ ہو گیا تھا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ لوگوں حالات جیسے بگڑتے نظر آ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر ہندوستان کی دھرتی پر اسلام پر پابندی لگی، 100 سال کا زمانہ نہیں گزرے گا، ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو رسیا کے مسلمانوں کا حال ہوا تھا، ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو رسیا کی دھرتی پر ہوا تھا۔ اس لیے پیغام دینا چاہوں گا کہ لوگوں دین سے جو جاؤ، مدرسوں سے جو جاؤ، یہ رسول اللہ کا گھر ہے، یہ پیارے مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور قرآن پڑھاتا بھی ہے، اس سے بہتر کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہوں گا چاہے تم جس کو بھی کہہ دو کہ جناب والا یہ بہت بڑا آدمی ہے، یہ بڑا اچھا انسان ہے، لیکن میرے پیغمبر اس کو بڑا کہا ہے، میرے پیغمبر اس کو اچھا کہا ہے، اس سے اچھا کوئی انسان ہو نہیں سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا نظر آیا، آقا نے فرمایا کہ سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیا کرتا ہے۔ اور ذرا کہنا چاہوں گا کہ لوگوں یہ اسلام ہے، ذرا نگاہوں کے سامنے رکھیے گا، اسے مٹانے کے لیے کب نہیں کوشش کی گئی ہے، ہر دور میں کوشش کیا گیا ہے، ہر زمانے میں کوشش کیا گیا ہے کہ جناب مولا قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ ابھی انگریزوں کا زمانہ ہے، ہندوستان کی دھرتی پر انگریزوں کا تسلط تھا، نتیجہ کیا ہوا کہ ایک انگریز نکلا تھا، قرآن پاک کو جلانے کی خاطر نکلا تھا۔ یہ جناب مولا جاتا تھا، قرآن پاک لیتا تھا اور اس کے بعد اس میں آگ لگا دیتا تھا، چلتے چلتے بریلی کی دھرتی پر پہنچا تھا۔ یہ جناب مولا اس زمانے میں بریلی پر ایک مجذوب موجود تھے، ایک مستان موجود تھا، ایک کیا کہتے ہیں کہ دیوانہ موجود تھا، ایک قلندر موجود تھا۔ اس کے پاس گیا تھا اور جانے کے بعد سے کہا قلندر کوئی قرآن تیرے پاس ہے تو لاؤ۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا میں آگ لگا دوں گا، میں اسے جلا ڈالوں گا۔ اس قلندر نے کہا کتنے قرآن کو جلاؤ گے؟ کہا کتنا جتنا ملے گا اتنا جلا دوں گا، جتنا ڈھونڈ کر نکالو گے اتنا میں جلا دوں گا۔ اے جناب والا قلندر نے کہا تھا، مستان نے کہا تھا تم قرآن پاک کو جلاؤ گے، قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں ہاں میں جلا ڈالوں گا، میں ختم کر ڈالوں گا۔ اے جناب مستان کی نگاہ ہے کہ 8 سال کے بچے پہ پڑی، اس بچے کو بلایا آپ نے،
اور بلانے کے بعد ایک نگاہ ڈالی اس کے اوپر اور حافظ قرآن بنا دیا. کہا بچہ قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ قرآن تجھ کو یاد ہے؟ کہا حضور ہاں ہم کو پورا قرآن یاد ہو گیا. ابھی چند لمحہ پہلے ہمیں قرآن یاد نہیں تھا, ہم پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے, لیکن ایک نگاہ آپ نے ڈالی ہے, ہمیں حافظ قرآن بنا دیا ہے, ہمیں قرآن کا حافظ بنا دیا ہے. الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ہمیں ہر لفظ ہمیں یاد ہو چکا ہے. حضرات قلندر نے کہا تھا کہ انگریز کتنا قرآن جلاؤ گے؟ کہا جتنا ملے گا اتنا جلا ڈالیں گے. کہا جلاؤ تم کتنا جلاؤ گے؟ ہم جدھر نگاہ دوڑائیں گے ادھر حافظ قرآن بناتے چلے جائیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے قرآن پاک کی حفاظت کی ہے. یہ جناب والا حال یہ قرآن پاک کو آگے بڑھایا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے. کہ نبی کے دیوانے, پیغمبر کے مستانے, پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے یہ دنیا کے خطے میں جاتے رہے, نبی کا دین لے کر جاتے رہے, قرآن آگے بڑھاتے رہے. وہ تجارت کا سامان بھی لے کے گئے تھے اور ہاتھوں میں قرآن لے کر گئے تھے. یہ جناب والا دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے انہی نبی کے دین کے دائیوں نے یہ جناب وہ تجارت کا سامان لے کر کے جاتے رہے, اسلام پھیلاتے رہے. یہ انڈونیشیا آپ کے سامنے ایک ملک ہے. یہ جناب بولا کتنا زمانہ گزرا ہے انڈونیشیا کو آباد ہوئے ہوئے. آپ کو بتاؤں کہ 1491 میں اسپین تباہ ہو رہا ہے, اسپین برباد ہو رہا ہے اور انڈونیشیا ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جناب والا انڈونیشیا کے دھرتی پر کوئی محمود غزنوی نہیں گیا تھا, کوئی محمد بن قاسم نہیں گیا تھا, کوئی خالد بن ولید نہیں گئے تھے, کوئی اور مجاہد نہیں گیا تھا, بلکہ مسلمان گیا تھا. کوئی عالم نہیں گیا تھا بلکہ عام مسلمان گیا تھا. ایک ہاتھ میں تجارت کا سامان لے کے گیا تھا اور ایک ہاتھ میں قرآن لے کر گیا تھا. حال یہ کہ تجارت بھی کرتا رہا اور قرآن بھی پڑھتا رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ چند سال کا زمانہ نہیں گزرا تھا, پورا انڈونیشیا مسلمان ہو گیا تھا. حضرات یہ سبحان اللہ, پیغمبر کے مستانے انہی اداروں سے نکلے تھے, نبی کا دین لے کے چلے تھے, پیغمبر کی شریعت لے کے چلے تھے, نبی کے نظام لے کے چلے تھے اور چلتے چلتے جہاں پہنچے تھے یہ نبی کا دین لے کر گئے تھے, نبی کی شریعت لے کر گئے تھے. کیا سمجھتے ہو خواجہ آج میری ہندوستان کی دھرتی پر آئے تھے, یہ جناب والا کیا ساز و سامان لے کر آئے تھے, کیا لڑائی کا سامان لے کر آئے تھے؟ نہیں, ہاتھوں میں قرآن لے کر آئے تھے, پیشانی میں سجدے کا وقار لے کر آئے تھے, آنکھوں میں مصطفیٰ کا جمال لے کر آئے تھے, لبوں پر نبی کا نغمہ لے کر آئے تھے, دلوں میں خدا کی یاد لے کر آئے تھے, پیروں کو صراط مستقیم پر ڈال کر آئے تھے, ہاتھوں سے غریبوں کو نوازنے کا انداز لے کر آئے تھے, صورت کو نبی کی صورت سے ملا کر آئے تھے, کردار کو پیغمبر کے کردار کے سانچے میں ڈھال کر آئے تھے, اخلاق کو نبی کے اخلاق کا نمونہ بنا کر آئے تھے اور دماغ میں نبی کا اسلام پھیلانے کا مکمل پلان لے کر ہمارے خواجہ ہندوستان آئے تھے. حضرات میں کہنا چاہوں گا ہاتھوں میں قرآن لے کر آئے تھے. حال یہ ہوا کہ لوگ ان کے قریب آتے گئے, آپ قرآن سناتے گئے اور اسلام پھیلاتے گئے. آپ نے تلوار نہیں چلائی, آپ نے تیر نہیں چلایا ہے, آپ نے تیر نہیں چلایا ہے, آپ نے کہیں لڑائی نہیں کیا ہے. اور حال یہ کہ 47 سالہ زندگی ہندوستان کی دھرتی پر آپ نے گزاری ہے اور 47 سالہ زندگی میں 90 لاکھ انسانوں کے دلوں سے کفر کی غلطیں نکال کر اسلام کا سلیرا پیدا کر دیا ہے. یہ سرکار غیبی نواز کی ذات بابرکات نظر آتی ہے. اس طرح نبی کے دیوانے, پیغمبر کے مستانے, رسول اللہ کے شہدا, نبی کے چاہنے والے یہ جناب بولا دنیا کے خطے میں گئے ہیں. ایک ہاتھ میں تجارت کا سامان تھا, دوسرے ہاتھ میں قرآن تھا. یہ جناب تجارت کا سامان بھی لے کر کے بیچتے رہے اور تجارت بھی کرتے رہے اور قرآن سناتے رہے. دنیا اسلام قبول کرتی رہی, دنیا نبی کا کلمہ پڑھتی رہی, دنیا نبی کے دین سے وابستہ ہوتی رہی. حضرات کہنا یہ چاہوں گا کہ اس کے لیے مرکز یہی ادارے ہوا کرتے ہیں جن اداروں میں یہ جناب بولا ہم پڑھایا کرتے ہیں. آؤ ذرا کہنا چاہوں گا کہ آپ تو کہہ دیا کرتے ہیں 2 ٹکے کا مولوی ہے, 2 ٹکے کا حافظ ہے, اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ 5000 7000 میں امامت کیا کرتا ہے. میں بتانا چاہوں گا پروردگار عالم نے جو رتبہ انہیں عطا فرمایا ہے دنیا کے کسی انسان کو رتبہ نہیں ملا ہے. آؤ چاہے جتنے بڑے عہدے پر انسان چلا گیا ہو, کان کھول کے سن لو, یہ حافظ قرآن ہوگا, کل عدالت خداوندی میں ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں ہوگا, پروردگار عالم فرمائے گا, اللہ ارشاد فرمائے گا اے حافظ قرآن اپنی فیملی سے 10 ایسے ممبر کا نام لے کر آؤ جس پر جہنم واجب ہو چکی ہے, ہم ان کو بخش کر دیں گے, تو انہیں لے کر کے جنت میں چلا جائے گا.
بات کہنا چاہوں گا چاہے جتنے بڑے عہدے پر چلے گئے ہو لیکن یہ رتبہ ملنے والا نہیں ہے, یہ مقام ملنے والا نہیں ہے. یہ کام حافظ قرآن کا ہے, یہ مقام قاضی قرآن کا ہے, یہ مقام عالم دین کا ہوا کرتا ہے جو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ان اداروں کو ہم آگے بڑھائیں. یہ ادارے پڑھیں گے پھولیں گے, اسلام آگے بڑھے گا, اسلام کا قانون آگے بڑھے گا, نبی کی شریعت آگے بڑھے گی, نبی کے نظام آگے بڑھے گا, پیغمبر دستور آگے بڑھے گا. اس لیے قوم سے میں کہنا چاہوں گا یہ ادارہ اظہر العلوم حنفی اظہر العلوم آپ کے دیار میں ہے, جتنا ہو سکے آپ اس کی مدد کریں. یہ پھلتا رہے گا پھولتا رہے گا, قوم کے نگہبان بھی دیتا رہے گا, مسلک کا ترجمان بھی دیتا رہے گا, دین کا مبلغ بھی دیتا رہے گا, اسلام کا داعی بھی دیتا رہے گا. آپ بھی پھولتے پھلتے رہیں گے اور مدرسہ بھی پھلتا پھولتا رہے گا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوب, واہ.